Assalamu alaikum YouTube family. Hope so all of you are good and enjoying the best version of your health. So here I am with the episode number 3 of Najwa. एक सन्नाटा, एक चीख, एक राज. आपने कमेंट में कहा था कि आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो इस दफ़ा मैंने कंटेंट ज़्यादा किया है. एपिसोड मैं डे बाय डे से वजह से नहीं देती, क्योंकि जो है लिखने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, स्टोरी को क्रिएट करने में टाइम लगता है और कंटेंट को सुपर डुपर बनाने में टाइम लगता है. अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगी, आप लोगों की वजह से ही होगी. अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एज अ न्यू यूट्यूबर, तो मैं ऐसी स्टोरीज डालती रहूँगी जिसमें एक सबक होगा, आपको एक जो स्पिरिचुअल टच मिलेगा, जो कि वाकई आपकी ये हमारी ये जो रियल लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा. सो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी का वेट किए हुए. ठीक है. इतवार की सुबह थी, मगर घर में एक अजीब सी खामोशी तारी थी. बाहर हल्की बारिश के बाद धूप ने सहन को चमका दिया था, लेकिन आयरा के दिल में भी कल रात की हल्की सी नमी बाकी थी. नाश्ता टेबल पर सब जमा थे. नानी जान ने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था. खाला माहीन चाय डाल रही थी और किफ़ायत खिड़की से बाहर देख रहा था. आयरा ने चुपचाप प्लेट में पराठा रखा और धीरे से बोली, कल रात ख्वाब में अम्मी आई थी, हंस रही थी. नानी जान का हाथ थमा. माहीन ने कप नीचे रखा. किफ़ायत ने पलट कर उसे देखा. लम्हा भर की खामोशी टूट गई. खाला माहीन की आंखों में नमी भर आई. आयरा, कभी कभी ख्वाब बस ख्वाब नहीं होते. आयरा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद, और कभी वो सिर्फ याद दिलाते हैं कि कौन अब भी हमारे आसपास है. किफ़ायत ने नरमी से कहा, अम्मी हमेशा तुम्हें मजबूत बनाना चाहती थी, तुम हो भी वैसी. आयरा ने पलकें झुकाईं और अपनी मुस्कुराहट में कुछ छुपाया. दोपहर का वक्त था. नानी जान ने दुआ के बाद सबको मीठे चावल खिलाए. हंसी, खुशबू और घर का सादा सा सुकून फैला हुआ था. आयरा बरामदे में बैठी थी जब कफ़ायत हाथ में चूड़ियों का डब्बा लेकर आया. ये नीली चूड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं आयरा, याद है बचपन में तुम यही मांगती थी. आयरा ने हैरत से उसे देखा. ये बात तो मैंने सिर्फ अम्मी से कही थी. फिर धीरे से मुस्कुराई. शायद तुम्हें याद रह गया हो. कफ़ायत हंस दिया, जैसे बेफिक्री से. यादें भी कभी कभी दुश्मन बन जाती हैं, सब कुछ याद दिलाती हैं जो भूलना चाहिए. आयरा हंसी और वो मंजर खुशगवार नज़र आया, मगर किसी को क्या खबर उस मुस्कुराहट के पीछे क्या था. रात का वक्त हुआ और सब कमरे में चले गए. किफ़ायत अपने कमरे में तन्हा था. रोशनी मध्यम, फिज़ा में एक अजब सन्नाटा. आईने के सामने खड़े होकर उसने अपनी मुस्कुराहट गौर से देखा. फिर आहिस्ता से बोला, आयरा, तुम्हारी मासूमियत प्यारी है, मगर मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ समझने लगी हो. वो आईने में अपनी आंखों की गहराई तक घूर रहा था. दिन में मैं तुम्हें बचपन की यादें देता हूँ, रात को उन्हीं यादों को अपने फ़ायदे के लिए मरोड़ता हूँ. फिर उसने दराज खोली और एक फ़ाइल निकाली. अंदर कुछ तस्वीरें, कुछ पत्ते और ज़यान की कार की मालूमात. वो नीला उकाब तुम्हारे करीब आ रहा है आयरा, मगर मुझे ख़बर है उसे कैसे गिराया जाता है. इसने तस्वीर को जलाने के लिए लाइटर जलाया और सरगोशी की. कभी कभी एक कातिल को भी मोहब्बत की अदायगी करनी आती है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी मोहब्बत सांस नहीं देती, सांस छीन लेती है. फिर वो खिड़की से बाहर झांकता है. जब आयरा नानी जान के साथ बैठी थी, चेहरे पर वही पुरानी हमदर्द मेहनती कज़न की मुस्कुराहट लौट आती है, मगर दिल में एक फ़ैसला पल रहा होता है. किचन में खाला माहीन कुछ पका रही थी जब जुनेशा सहन में अकेली बैठी किसी किताब की सफ़ात पलट रही थी. इसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे दिल में कोई सवाल बेताबी से धड़क रहा हो. कफ़ायत आते ही फ़ोन पर किसी से मुख्तसर बात करके फ़ोन बंद करता है और जैसे ही जुनेशा उसे देखती है पूछ बैठती है, भाई, आप हर वक्त इतने मसरूफ़ क्यों रहते हैं? किसी से बातें करते हैं जो कभी हमसे नहीं करते. किफ़ायत रुक कर उसे घूरता है, फिर कदम बढ़ाकर उसके करीब आता है. तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बाप नहीं जो हर बात का हिसाब दूँ. सुनैशा की आंखें फैल जाती हैं, दिल धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोलती है, आयरा से आप बहुत करीब हैं, लेकिन मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं करते. भाई, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? किफ़ायत की आंखों में अचानक सर्द रोशनी चमकी. वो आगे झुका और आहिस्ता से बोला, ये दुनिया तुम्हारे जैसे सवालों पर नहीं चलती जुनेशा. यहाँ सिर्फ ताकत काम आती है. और तुम्हारी एक और फजूल बात, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करवा सकती है. जुनेशा पीछे हटी. दिल पर चोट सी लगी. उसने नम आंखों से देखा, जैसे पहली बार अपने भाई को किसी और शक्ल में पहचाना हो.
تو آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ کفایت ہنسا، وہی ہنسی جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ نہیں زنیشا، میں ہمیشہ سے ایسا تھا، تم صرف اب دیکھ پا رہی ہو۔ وہ پلٹ کر چلا گیا۔ پیچھے زنیشا کی آنکھوں میں وہ پہلا آنسو جھلکنے لگا جو کسی بھائی کے پاس سے نہیں، اس کی اصل پہچان سے گرا تھا۔ دوپہر کو آئرہ اور خالہ ماہین گھر کے کچھ سامان کے لیے بازار گئے۔ بازار میں رش تھا، تیز دھوپ اور لوگوں کی چہل پہل۔ خالہ ایک دکان پر لگ گئیں اور آئرہ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے اس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ آئرہ نے 2 قدم آگے بڑھائے، آنکھوں میں روشنی تھی اور آواز میں طوفان۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ بازار ہے، تمہارا ذاتی کھیل کا میدان نہیں۔ وہ لڑکا چونکا مگر ہنسا۔ تم کون ہوتی ہو؟ آئرہ نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں وہ ہوں جو خاموش نہیں رہتی۔ آج اگر تمہیں جواب نہ ملا تو کل کسی اور کو تکلیف دو گے۔ سب لوگ رک گئے اور لوگ دیکھنے لگے۔ لڑکی کی آنکھوں میں شکر تھا اور مجمع میں کسی نے پہلی بار دیکھا ایک لڑکی میں ہمتی جھلک۔ کفایت بھی پیچھے سے آ رہا تھا اور دور سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی پر وہی پرانا سا شک بھی۔ شام ہوتے ہی گھر میں ٹی وی پر ایک بریکنگ نیوز چلی۔ روشن کوٹ کے قریبی علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد۔ نشانات سے پہچان زیمل کے والد کی ہو سکتی ہے۔ آئرہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ زیمل! اس لمحے دروازہ کھلا اور زیمل تیز قدموں سے اندر آئی، بال بکھرے، آنکھیں لال، ہاتھ کپ کپاتے۔ وہ مر گیا آئرہ، وہ چلا گیا۔ آئرہ نے اسے گلے لگایا۔ زیمل رو رہی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو سے زیادہ غصہ تھا۔ تم جانتی ہو، وہ شرابی تھا، وہ بھائی کی کمائی چھین لیتا تھا، ہمارے بچپن کی ہنسی سب لوٹ لیا اس نے۔ آئرہ خاموشی سے سن رہی تھی، صرف آنکھوں سے جواب دے رہی تھی۔ ہم اسے مارنا چاہتے تھے لیکن کسی نے اور نے مار دیا، اور اب میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں۔ آئرہ نے زیمل کے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی کچھ رشتے مرنے کے بعد سانس لینا سکھاتے ہیں۔ کسی زخم کی خوشبو آتی ہے تجھ سے، کبھی دعا لگتی ہے، کبھی سزا لگتی ہے۔ خاموش آنکھوں میں جو طوفان چھپے ہیں وہی سب سے بڑی سچائی کی صدا لگتی ہے۔ رات کو نانی جان کا فون آیا، آئرہ بیٹا ایک مہمان آئے ہیں پرانے وقتوں کے۔ آئرہ واپس گھر پہنچی، دروازہ کھولا، نانی جان کے ساتھ ایک لمبا پروقار نوجوان بیٹھا تھا۔ سنجیدہ آنکھیں، پرسکون چہرہ۔ یہ زیان میر ہیں، یہ بالکل مجھے آگ کی طرح پیارے ہیں، میرے ایک کام میں بیٹے نے بہت مدد کی تھی۔ زیان نے آئرہ کو دیکھ کر سر ہلایا۔ السلام علیکم۔ آئرہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ زیان نے نرمی سے کہا، آپ ہمیشہ اتنی خاموش ہوتی ہیں؟ آئرہ چونکی، اور آپ ہمیشہ اتنے پرسکون۔ زیان ہلکا سا مسکرایا، جو بہت کچھ دیکھ چکا ہو اس کے لیے خاموشی ہی سکون ہے۔ آئرہ کی نظریں اس کے چہرے پر رک گئیں، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جیسے چھپے ہوئے سچ۔ رات کی چاندنی دھیرے دھیرے صحن کے کونے کو روشن کر رہی تھی۔ نانی جان سو چکی تھیں اور فضا میں صرف حمد کی دھیمی صدائیں گونج رہی تھیں۔ آئرہ ابھی بھی صحن میں پانی کے برتن میں نانی کے پودوں کو تھوڑا سا پانی دے رہی تھی۔ زیان دیوار کے سائے سے نکل کر آہستہ سے بولا، پودے اکثر وہی ہوتے ہیں جنہیں سب سے کم توجہ چاہیے لیکن وہ سب سے زیادہ نبھاتے ہیں۔ آئرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت پر پانی نہ دیا جائے تو وہ سبز ہوتے ہیں، سبز ہوتے ہوئے بھی اندر سے خشک ہو جاتے ہیں۔ زیان نے سر ہلایا جیسے اس کے دل میں کوئی بات چبھی ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے دونوں کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن زبانوں نے مہربانی سے اجازت نہ دی۔ آئرہ، زیان کی آواز میں ایک نرمی تھی، وہ نرمی جو صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جو دوسروں کا درد چھپ کر دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو خود سے بھی چھپنے کا دل چاہتا ہے۔ تمہیں کبھی ایسا لگا؟ آئرہ کی پلکیں لرزیں، دل جیسے کسی نرگسی خوشبو سے بھیگ گیا ہو۔ ہاں، اکثر، تب جب کچھ سوال دل سے چپک جائیں اور جواب صرف خاموشی میں ملے۔ زیان آہستہ سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا، فاصلے کا ادب کرتے ہوئے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے آئرہ، رشتے، اعتبار، خواب۔ آئرہ کی نظریں آسمان پر تھیں مگر کان اس کی باتوں میں گم۔ اور میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، خاموشیاں، چینخیں، وہ سچ جنہیں کہنے سے پہلے ہی لوگ مر جاتے ہیں۔ آئرہ نے آہستہ سے پوچھا، پھر بھی آپ پرسکون لگتے ہیں، کیسے؟ زیان نے مسکرا کر آنکھیں بند کیں۔
کیونکہ میں وہ نہیں بتاتا جو میرے اندر چل رہا ہے۔ وہ لوگ گہرائی میں ڈوبے ہوں جو لوگ گہرائی میں ڈوبے ہوں وہ سطح پر شور نہیں کرتے۔ چند لمحے گزرے اور آئرہ کی سانسوں میں کچھ بدلنے لگا۔ شاید ایک خاموش دعا جاگ گئی تھی یا کسی لمس کے بغیر قربت نے جنم لیا تھا۔ نانی جان اکیلے میں بات کرتی ہیں، زیان بیٹا، کچھ لوگ ظاہراً خاموش ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ شور مچانے والے ہوتے ہیں۔ دعا تو آپ کی ہے نانی جان، مگر یہ جنگ خاموش نہیں رہے گی۔ زیان رات کو نانی جان کے لیے دوا لینے نکلا، مگر اس کی گاڑی سنسان سڑک پر رکی۔ فون کان سے لگایا، اگلا ہدف کفایت۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے میں جانتا ہوں، وہ جس گینگ کو چلا رہا ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ وہ مسکرایا، یہ جنگ خاموش ہے، مگر میں خاموش نہیں رہوں گا، میں رات ہوں۔ رات کی آخری پہر میں خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ سب سوتے تھے، لیکن آئرہ کی نیند جیسے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی روٹھ گئی ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر پھسل رہی تھیں، جیسے کسی یاد کے آنسو۔ زیان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ جو بہت کچھ دیکھ چکا ہو اس کے لیے خاموشی ہی سکون ہے۔ آئرہ کے دل میں ایک چھوٹی سی خلش سی اٹھی۔ یہ جملہ بہت عام نہیں تھا، بہت مخصوص تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنی کتابوں کی ریک سے وہ پرانی ڈائری نکالی جو امی کی یاد میں لکھتی تھی۔ ایک صفحے پر امی کا جملہ لکھا تھا، ایسا شخص جو کم بولے ضروری نہیں کہ سچا ہو، بعض اوقات وہ سچ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آئرہ چونکی۔ زیان نے اس سے بہت کم بات کی تھی، مگر جو کی وہ دل کے اندر بیٹھ گئی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب زیان نے نانی جان کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا، دعا کا وقت ختم ہو رہا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آئرہ نے خود سے سوال کیا، زیان صرف مہمان ہے یا کوئی اور؟ وہ دعا اور جنگ کو ایک ساتھ کیسے جانتا ہے؟ پھر وہ لمحہ بھی یاد آیا جب وہ زیان کے آنے سے کچھ لمحے پہلے پریشان تھی اور اس نے اس کی کیفیت بغیر کہے محسوس کر لی۔ کیا وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے؟ کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی ماضی میں جو میں نہیں جانتی؟ آئرہ کی آنکھیں آہستہ سے بند ہوئیں، لیکن دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں دعائیہ انداز میں کہا، یا اللہ، اگر میری زندگی میں کوئی سایہ اتر رہا ہے تو مجھے روشنی عطا فرما۔ باہر سے کسی کی گاڑی کے گزرنے کی آواز آئی۔ آئرہ کھڑکی سے دیکھتی ہے، سفید کار، زیان کی گاڑی۔ وہ جا رہا تھا، لیکن کس طرف اور کیوں؟ آئرہ کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی، ایک کشش بھی اور ایک بے چینی، جیسے کسی کے اندر چھپی ہوئی چیخ سن لی ہو مگر ثبوت نہ ملے۔ ایک ویران جگہ پر کفایت ایک فائل دے رہا ہے۔ زیان پر شک ہے، وہ بس مہمان نہیں، نقاب پوش۔ کہتا ہے اگر وہ راز کھولنے آیا ہے تو اگلی لاش وہی ہوگی۔ آئرہ کا موبائل بجتا ہے، انجان نمبر۔ آئرہ نور، جس پر تم بھروسہ کر رہی ہو وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ آئرہ، کون ہو تم؟ تمہاری ماں کا قتل حادثہ نہیں تھا، وہ کچھ جان گئی تھی اور اب تم بھی جاننے لگی ہو۔ آئرہ کے چہرے سے خون کھینچ جاتا ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، کفایت اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا۔ روشنی صرف اس اسٹڈی لیمپ سے آ رہی تھی جو سیدھا ایک پرانی لکڑی کے باکس پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ دن بھر سب کو دکھاتا تھا۔ دھیرے سے اس نے وہ باکس کھولا، جیسے کوئی رازدار دروازہ۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، آئرہ کی، جو بچپن میں چاکلیٹ لیے ہنس رہی تھی۔ اس کے نیچے ایک زنگ آلود خنجر اور ایک بھاری کٹنگ رکھی تھی۔ دینی اسکالر کا قاتل تاحال نامعلوم۔ کفایت نے تصویر کو چھوا اور دھیرے سے کہا، آئرہ، تمہیں تو وہی بننا ہے جو میں چاہتا ہوں، ایک معصوم چہرے والی خاموش گواہ۔ اس کی انگلیاں خنجر پر رکیں، جیسے وہ ماضی کو چھو رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا، شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ لوگ مجھے کفایت کہتے ہیں، لیکن مجھے رات جانتی ہے اور میں رات سے بات کرتا ہوں۔ اچانک اس کا فون بجا، ایک انکرپٹڈ کال۔ آواز آئی، نیلا عقاب پہنچ چکا ہے، گلابی پرندہ ابھی شک میں ہے۔ کفایت نے مسکرا کر جواب دیا، عقاب کے پر کاٹنا ہوں گے ورنہ وہ پنجرہ توڑ دے گا۔ پھر اس نے الماری کھولی، اندر سیاہ کپڑوں کا ایک سیٹ اور گولیوں سے بھری ایک ہولسٹر تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آئرہ، تم صرف نانی کی لاڈلی نہیں، تم وہ دروازہ ہو جس سے سچ نکلتا ہے، اور میں وہ ہاتھ ہوں جو دروازہ بند رکھتا ہے۔ اگلے لمحے وہ اپنے بکسے کو بند کرتا ہے، ہنستا ہے
اور کہتا ہے مجھے دیکھنے والے صرف مسکراہٹ دیکھتے ہیں، لیکن جو رات کو جاگے وہ جانتے ہیں میں کون ہوں۔ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور روشنی کا واحد ذریعہ اس ویران گودام کے باہر لگی ایک ٹمٹماتی بلب تھی۔ کفایت خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں تھا، پرانی لکڑی کی بو اور کچھ ایسے سکوت تھا جیسے لفظوں سے پہلے طوفان چھپے ہوں۔ کمرے کے ایک کونے میں 3 نقاب پوش افراد بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر ایک پرانا ریڈیو، ایک لیپ ٹاپ اور ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ کفایت نے آ کر کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا لفافہ میز پر رکھ دیا۔ نیلا عقاب اڑنے کو تیار ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نقاب پوش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم پر یقین ہو؟ کفایت نے سر جھکایا۔ اس کے پر چمکدار ہیں، پر وہ پنجرے کو پہچانتا نہیں۔ زیان میر کو لگتا ہے وہ مہمان ہے، پر دراصل وہ جال میں ہے۔ دوسرا نقاب پوش بولا اور گلابی پرندہ؟ کفایت نے پلکیں جھپکی، مسکرا کر بولا وہ اب بھی بے خبر ہے، مگر اس کی اڑان بس میرے اشارے پر ہوگی۔ تیسرا نقاب پوش ہاتھ میں لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بولا تمہیں مکمل اختیار ہے، مگر اگر عقاب نے رخ بدلا تو؟ کفایت نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو ہم آسمان جلائیں گے اور نیلا رنگ مٹی میں ملا دیں گے۔ پر وہ نقشے پر ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ جگہ، یہاں اسے روکنا ہے۔ وہ دوا لینے کے بہانے نکلتا ہے، پر رات اسے واپس نہیں آنے دے گی۔ نقاب پوش ہنس پڑے، آوازیں شیطانی تھیں۔ کفایت نے سنجیدگی سے ہاتھ میں لگی انگوٹھی کو گھمایا۔ اس کی انگلیوں کی حرکتوں میں ایک شفاف آہنگ تھی۔ تم اپنی کزن سے جذبات رکھو یا نہیں؟ ایک نقاب پوش نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کفایت کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہو گیا، پھر وہ آہستہ سے بولا جذبات؟ میرے جیسے لوگ انہیں جوتے کے نیچے رکھتے ہیں۔ آئرہ میرے لیے ایک کڑی ہے، ایک راز کا دروازہ، جو کھلا تو بہت کچھ بکھر جائے گا۔ اور زیان؟ نقاب پوش نے آخری سوال کیا۔ کفایت کی آنکھوں میں بجلی سی چمک آئی۔ زیان وہ خواب ہے جسے جاگ کر توڑنا ہوگا۔ خاموشی سی، بے آواز۔ پھر وہ اٹھا، لفافہ واپس لیا اور جاتے جاتے صرف اتنا کہا، یہ جنگ لفظوں سے نہیں، کوڈ سے لڑی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، جب گلابی پرندہ روئے گا ہم جیت جائیں گے۔ دروازہ بند ہوا اور رات پھر سے خاموش ہو گئی، مگر زمین پر بکھرے نقشے پر ایک نشان باقی رہ گیا۔ آر کی بلڈ اسپاٹ۔ نانی جان سو چکی تھی۔ آئرہ اپنے کمرے میں تھی اور رات کی سیاہی میں سکون بکھرا تھا۔ زیان مگر اس سکون میں بھی جاگ رہا تھا، جیسے سکون کی تہہ میں چھپا شور سننے کی صلاحیت صرف اسی کے پاس ہو۔ وہ نانی جان کا آنگن عبور کرتا آہستہ آہستہ باہر نکلا، سادہ سی شلوار قمیص میں ملبوس، لیکن نگاہوں میں وہ گہری روشنی تھی جو صرف تفتیش کاروں پر یا پرانے زخموں والے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ برآمدے کے کنارے پہنچا، ایک سرگوشی سی آواز سنائی دی، موبائل کال، دبے الفاظ، اور وہ آواز کفایت کی تھی۔ زیان رک گیا، اس کی نظریں گھورنے لگیں۔ کفایت اپنے کمرے کے ساتھ لگے برآمدے میں تھا، موبائل کان سے لگا کر آہستہ بول رہا تھا، نہیں، کل سب تیار ہوگا، زیان زیادہ دیر مہمان نہیں رہے گا۔ زیان نے سانس روک لی، نگاہوں میں خطرے کی چمک اتر آئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور دل میں سوچا، یہ مہمانوں کی طرح بات نہیں کر رہا، یہ تو خفیہ دشمنوں کی زبان ہے۔ کفایت بات ختم کر کے اندر چلا گیا۔ زیان نے موقع کو غنیمت جانا اور آہستہ آہستہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو اس کی نظریں نمبر پلیٹ پر ٹھہر گئیں۔ 2 حروف بدل دیے گئے تھے، جعلی۔ وہ آگے بڑھا اور دروازے کے ہینڈل پر ہلکا سا نشان دیکھا، جیسے حال ہی میں کھولا گیا ہو، مگر چابی سے نہیں، کسی ماہر ہاتھ سے۔ زیان کی انگلیاں گاڑی کے پچھلی طرف گئیں اور ایک چھوٹا سا ٹریکر لگا تھا، غیر فعال۔ زیان نے زیر لب کہا، یہ صرف گاڑی نہیں، یہ میدان جنگ ہے، اور وہ صرف کزن نہیں، ایک ماسک پہنے ہوئے شکاری ہے۔ پھر اس نے فون نکالا اور مخصوص نوٹ ایپ کھولی اور لکھا، ٹارگٹ آبزرویشن، کفایت لاکھانی، بیہیویئر کنٹرولڈ، آئیڈینٹی سسپیشس، کراس ویریفائی انکرپٹڈ کالز۔ فون بند کیا۔ دور کہیں اذان فجر کی آواز ابھری۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس نے رب سے بھی تائید مانگی ہو، اگر وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں تو مجھے آئرہ کو اس سے بچانا ہوگا۔ پھر وہ واپس اندر آ گیا اور جاتے جاتے دل میں سوچا، خاموشی سب کچھ نہیں چھپا سکتی، کچھ راز چینکنے سے پہلے نگاہوں سے پڑھ لیے جاتے ہیں۔ آئرہ کھڑکی پر بیٹھی تھی، جمل کے الفاظ، کفایت کی نظریں، زیان کی باتیں، سب ایک طوفان کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔
کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف چاندنی کھڑکی سے فرش پر پھیلی ہوئی تھی۔ آئرہ نے آہستہ سے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھایا اور سجدے میں جا گری۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو شاید اس خاموش چینخ کا ترجمہ تھے جو دن بھر اس کے اندر دبے رہے۔ اے میرے رب، دل کی دھڑکن نے کہا، زبان نے نہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ رشتے الجھ گئے ہیں، کچھ لوگ بدل گئے ہیں، یا شاید میں بدل گئی ہوں۔ سجدے کی زمین نم ہونے لگی، شاید زمین بھی سن رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میرے آس پاس کچھ اندھیرے چل رہے ہیں تو مجھے روشنی عطا کر۔ اگر کوئی میرے دل کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو میری آنکھوں کو وہ سچ دکھا دے جسے سب چھپانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس وقت ہمت دینا جب سب خاموش ہوں، اور مجھے وہ صبر دینا جو صرف تجھ پر یقین سے آتا ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں بدل گئی، لیکن دعا رکی نہیں۔ اگر میرے قدم کسی غلط شخص کی طرف بڑھنے لگیں تو میرے دل کو کھینچ لے، میری راہوں کو موڑ دے، اور اگر میرا دل کسی دھوکے میں آ جائے تو میرا دل ہی ٹوٹ جائے مگر یقین نہ ٹوٹے۔ چند لمحوں تک وہ سجدے میں رہی، جیسے اس نے دنیا کو روک دیا ہو، پھر دھیرے سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں بس ایک دھن تھی جو نہ روئی تھی نہ سوئی تھی، بس جاگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا اے رب، بس سچ کے ساتھ رکھنا، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ آئرہ نے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور پلکوں کی کناروں پر پگھلتے وقت کو جذب کیا۔ پھر وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہوا کی سرسراہٹ نے جیسے اس کے دعا کو سنبھال لیا ہو، اور دور کہیں رات کے اندھیرے میں ایک سایہ جیسے لمحے بھر کو رکا، جیسے اس نے بھی وہ دعا سن لی ہو، ایک چیخ، ایک خواب اور ایک راز جو صرف رات جانتی ہے۔ So guys, this is the end of episode number 3 of Najwa. Hope so you like it. اگر آپ کو کچھ کنفیوژن لگ گئی ہے یا آپ پھر چاہتے ہیں کچھ ایڈ کہیں پہ کیا جائے، کسی کنورزیشن کو ایڈ کیا جائے یا پھر کچھ کلیئر کیا جائے، تو یو کین ٹیل می، اوکے؟ اینڈ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ لگتا ہے کانٹینٹ کا بھی، تو میں نے کانٹینٹ کو اسی وجہ سے زیادہ انکریز کیا تاکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کانٹینٹ کو انکریز کیا جائے۔ ڈو سپورٹ مائی اسٹوری، آئی تھنک سو یہ آپ کو اسٹوری بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہوگی کیونکہ اس کا کانٹینٹ بہت یونیک ہے جو میں نے آج تک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسے میں خود لکھ رہی ہوں۔ پھر ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 4 میں، جو کہ آپ کو تھوڑے سے انتظار کے بعد پھر سے ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ فار ناؤ، ملیں گے بہت جلد۔